तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम करंथियों के नाम दूसरे ख़त के 5वें बाब का मुतालिया कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम इस बाब की 16वीं आयत से शुरू करके बाब के आखिर तक मुतालिया करेंगे। लिहाजा अजीज़ों, अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और आज के मुताले में शामिल हो जाइए। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूँगा। भाई मोइन खुशामदीद। शुक्रिया भाई भाई। इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक, जैसा कि हमने पिछली किस्त में 16वीं आयत पर अपना मुतालिया ख़त्म किया और आज के प्रोग्राम में हम 16वीं आयत पर तफसीली बातचीत करेंगे। 16वीं आयत से लिखा है, बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से नहीं पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना जाता, मगर अब से नहीं जानेंगे। आइए इस आयत की तफसील देखते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इस आयत का मतलब क्या है। हम किसी को जिस्म की हैसियत से नहीं पहचानेंगे। मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, पर अब हम उसको जिस्म की हैसियत से नहीं पहचानेंगे। नए अहदनामा में रूहानी खिदमत की बुनियाद अंजील है। अंजील में इंसानों की तकसीम है जिस्म की हैसियत से लोगों में पढ़े लिखे और अनपढ़, अमीर और गरीब और सेहतमंद और बीमार शामिल हैं। पर अंजील ने एक और तकसीम, जिन्होंने मसीह को कबूल किया और जिन्होंने मसीह का इनकार किया। इसलिए रूहानी दायरा कार में हम लोगों को जिस्म की हैसियत से नहीं पहचानते, बल्कि रूहानी तकसीम के मुताबिक जानते हैं, जो अंजील और उसकी मुनादी के मुताबिक है। जब मसीह दुनिया में था तो हमने उसको जिस्मानी लिहाज से जाना। मैं इस बात में थोड़ा इजाफा करना चाहता हूँ, ख़ुसूसन मसीह हम उमर मसीह के रसूल जो उस वक्त इस दुनिया में थे और जिस्मानी तौर पर जो उस वक्त जिस्मानी तौर पर मौजूद थे, उन्होंने उसको देखा, छुआ, उसके साथ बैठे, कश्ती में गए, मछलियाँ पकड़ी, उसको मुनादी करते हुए सुना। उन्होंने मसीह को जिस्मानी हैसियत से जाना। पर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मरने के बाद मुर्दों में से जी उठा और मरियम जो उसको जिस्मानी हैसियत से जानती थी, उसने कहा कि मुझे ना छू, आज ये रिश्ता रूहानी है। अब मसीह के साथ रिश्ता होना उसको जिस्मानी हैसियत से जानना नहीं, जैसे कुछ लोगों ने उसको जाना। पर मसीह के सब मानने वाले आज उसको रूहानी लिहाज से पहचानते हैं और उसके साथ उसका रूहानी रिश्ता है। इस तजर्बे के बाद ये आयत वाज़िया है, अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से नहीं पहचानते, बल्कि अगर हम मसीह को जिस्मानी हैसियत से जानते भी थे तो भी अब से हम उसको रूहानी एतबार से जानते हैं, क्योंकि जब उसने सलीब पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो वो एक रूहानी मसीह है। भाई मोइन, 17वीं आयत में मसीही मौजज़े का जिक्र है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। मैं फिर से पढ़ूंगा, देखो वो नई हो गईं। भाई, आपने पिछली किस्त में कहा था कि मसीहियत इस्लाह नहीं करती बल्कि तब्दील करती है, पुराने से नया कर देती है। भाई, कुछ मिसालें दीजिए जो फजल से बचाए गए, जिनकी जिंदगी में ईमान लाने से पहले और बाद में फ़र्क वाज़ेह है। बाइबल में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं और अगर सामईन में से कोई वाकई मसीह को मिला है तो उसे ये नया पन लाजमी महसूस हुआ होगा। आपने कहा कि पुरानी चीजें मुरम्मत करना बेफायदा है, लेकिन दाऊद ने पुराने अहदनामे में
خداوند سے یہ کہا کہ اے خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر، یعنی دل کی مکمل مرمت کے ساتھ بھی وہ اچھا اور بہتر نہیں ہوتا، بلکہ میں کہوں گا کہ پرانے مخلوق کے مقابلے میں وہ نیا مخلوق بنتا ہے۔ بائبل میں ہمیں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اور آج کے دور میں ہم رسولوں اور ایمانداروں میں بھی تبدیلی کو دیکھتے ہیں۔ بائبل میں زکئی جیسا شخص جو محصول لینے والا تھا، اور وہ ایسا شخص تھا جسے پیسوں سے بہت زیادہ محبت تھی، پر جیسے ہی مسیح اس کے گھر گیا تو اس نے کہا کہ دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا ناحق کچھ لے لیا ہے تو اسے چگنا ادا کرتا ہوں۔ یعنی اس کے پاس کچھ نہیں رہا، اور یہ نئی مخلوق ہے۔ اور سامری عورت کی زندگی سے یہ واضح تھا کہ وہ ایک گناہگار تھی، اور جیسے ہی وہ مسیح سے ملی تو وہ پکارتی ہوئی واپس آئی، اور وہ اپنے ماضی سے شرمندہ نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، ایک آدمی نے مجھے میرے سارے کام بتا دیے۔ اور اس خط کے مصنف پالوس نے بھی یہ کہا، میں پہلے کفر بکنے والا، ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا، اور جب اسے یسوع ملا تو وہ بدل گیا، وہ ساؤل سے پالوس بنا، جس کی لکھی ہوئی کتاب ہم آج بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ نسمس نے اپنے مالک فلمون کے ساتھ غلط کیا۔ فلمون کی کتاب میں وہ چوری کر کے گھر سے بھاگ گیا، پر اس تبدیلی کو دیکھیں جو مسیحت میں ہے۔ مسیح میں ہم نئے مخلوق ہوتے ہیں۔ پالوس رسول نے ایک خط میں اس کے بارے میں لکھا ہے، دیانتدار اور پیارا بھائی، جو شخص پہلے بیکار تھا وہ کارآمد ہو گیا ہے، جو بے ایمان تھا وہ دیندار بن گیا ہے۔ مسیحت صرف گناہ کو ختم نہیں کرتی، بلکہ اس شخص کو پھر گناہ کرنے نہیں دیتی، بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیتی ہے، تاکہ وہ اس گناہ کو دوبارہ دہرا نہ سکے۔ تبدیل کرتی ہے۔ بدلتی ہے۔ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے اپنے ہاتھوں سے محنت کرے۔ جی صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اٹھارہویں آیت میں لکھا ہے، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ میل ملاپ کیا ہے؟ جی بھائی، اس آیت میں میل ملاپ کی خدمت کے کیا معنی ہیں؟ میل ملاپ کے سادہ معنی ہیں کہ دو فریق میں ملاپ ہو۔ پہلے ان میں دشمنی تھی۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ دشمنی سے پہلے اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی تھی، اور اس سے بھی پہلے خود اپنی ذات سے دشمنی تھی۔ بائبل میں ایوب کی کتاب میں ہم نے میل ملاپ کی ضرورت کے بارے میں پڑھا، اور ایوب کی کتاب کے 9ویں باب میں ایوب نے کہا، کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں۔ اس نے خدا کے لیے کہا، اور ہم عدالت میں باہم حاضر ہوں، میں اس سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مجھ سے بڑا ہے۔ ہمارے درمیان کوئی ثالث نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے، وہ اپنا اعضا مجھ سے ہٹا لے اور اس کی ڈراؤنی بات مجھے ہراساں نہ کرے۔ اس نے کہا کہ میرے اور خدا کے درمیان فیصلہ ہے، کوئی ثالث نہیں جو ہمارا میل ملاپ کروائے۔ مسیح نے یہ شاندار کام کیا، اس نے ملاپ کروایا۔ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کروایا، اور اس کی تحقیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ نئی پیدائش کے لیے ضروری ہے کہ کوئی میل ملاپ کروائے جو پہلے اور دوسرے فریق دونوں کی زبان بولے۔ انسان کی زبان بولنے کے لیے وہ انسان ہو، اور خدا کی زبان بولنے کے لیے وہ خدا ہو۔ فرشتے خدا کی زبان نہیں بولتے۔ دیکھیں، میں اس بات کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا۔ دیکھیں، یہ نئی پیدائش کے لیے ضروری ہے۔ پہلے دو فریق ہوں، دونوں کی زبان بولے۔ انسان کی زبان بولنے کے لیے وہ انسان ہو، اور خدا کی زبان بولنے کے لیے وہ خدا ہو۔ اور دیکھیں، فرشتے خدا کی زبان کو نہیں بول سکتے ہیں، اور ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون ایک ہی شخص میں دو جگہ پر موجود ہو۔ اور مسیح ایک ثالثی بنا، اس نے ان مسائل اور اس مخالفت کا حل نکالا جو ہم نے خدا کے خلاف کی۔ یہ معاملہ گناہ کی معافی سے بڑا اور گہرا ہے، یہ خدمت وسیع ہے، یہ رشتے میں تبدیلی ہے۔ خدا اور میرا رشتہ ایسا ہے، ایک جس نے خدا کا گناہ کیا، خدا کی مخالفت کی، خدا سے ڈر کر بھاگا، اور اب خدا اور میرے درمیان محبت اور اطمینان ہے۔
کیسے مسیح نے میل ملاپ کی خدمت کی اور صلیب پر کفارے کے کام کو مکمل کیا، خدا سے ہمارا میل ملاپ کروایا، اور یہ ایک سچا اور خالص ثالثی میں ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ بھائی اسحاق نے جو ایوب کی کتاب سے حوالہ پڑھا ہے، ایوب نے کہا ہمارے درمیان کوئی سلاس نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے۔ عام طور پر ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تفرقہ ہے، اور اسی لیے ملاپ کے لیے کسی تیسرے کی ضرورت ہے، پر مسیح خدا اور انسان کے بیچ میں آنے والا تیسرا نہیں، کیونکہ خدا نے مسیح میں ہو کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجسم خدا ہے۔ وہ مجسم ہوا، خداوند یسوع مسیح ہو کر اس نے اپنا ہاتھ رکھا، اور مسیح نے دو ہاتھوں کی بات نہیں کی کہ دونوں فریقین کے ملاپ کے لیے ہاتھ رکھے، اس لیے وہ انسان کی شکل میں آیا۔ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور خود انسان تک آیا تاکہ ہاتھ رکھے اور انسان کے ساتھ میل ملاپ کرے۔ لہٰذا آپ کی بات سے مجھے سمجھ آیا کہ خدا نے میل ملاپ میں پہل کی۔ خدا نے جی، مطلب ملاپ یہ نہیں کہ صرف دو لوگوں کے درمیان۔ اگر انسان نے خدا کی مخالفت کی تو اسے چاہیے کہ جا کر خدا سے ملاپ کرے۔ ہم نے بہت بار سنا کہ جا کر خدا سے میل ملاپ کریں، پر یہ بات بہت زیادہ گہری ہے۔ یہ دونوں فطری اور اخلاقی طور پر مختلف مخلوق ہیں۔ خدا پاک ہے، انسان گناہ گار۔ خدا نے اس گناہ گار انسان کو تبدیل کیا تاکہ اس کی پاکیزگی کے ساتھ رہ سکے۔ یہ ہے ملاپ، ایک گناہ گار آدمی کا مسیح کے کام کے وسیلے سے پاک خدا کے ساتھ رشتہ قائم ہوا۔ دیکھیں، ایک جگہ پالوس رسول نے کہا اس سے یہ منظر مکمل ہوتا ہے۔ کلسیوں پہلے باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے۔ یہاں اس نے مستقبل کی بات کی، ساری مخلوق کی، فضل کے دور میں ایمانداروں کے ساتھ رشتے میں، اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہایا گیا صلح کر کے اپنے ساتھ ملاپ کر لے، خواہ وہ زمینی کی ہو اور خواہ وہ آسمانی کی۔ اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کی، مطلب موت کی مخالفت کس نے کی؟ انسان نے موت کے وسیلے سے تمہارا بھی ملاپ کرایا۔ ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ملاپ نہیں کہ خدا سے ان غلطیوں کی معافی مانگیں جو اس کے خلاف کیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں اس کا یہ مطلب ہے، لیکن خدا نے دوسرے فریق میں تبدیلی کی۔ انسان کی فطرت اور خدا کی فطرت میں تضاد ہے، اس لیے انسان نئی مخلوق بنتا ہے تاکہ خدا کے ساتھ امن میں رہے، اور یہ مسیح کی بدولت ہے۔ جی، بھائی میں 20ویں آیت سے پڑھوں گا جہاں پر لکھا ہے کہ پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ بھائی میں اس آیت کا مطلب جاننا چاہوں گا، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ایلچی کیا ہے؟ مسیح کے ایلچی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایلچی ہونا ایک سیاسی اور بڑا سفارتی عہدہ ہے، وہ جو اپنے مالک کی نمائندگی کرے اور اس ملک میں اپنے پورے ملک کی نمائندگی کرے، اس کے بادشاہ یا صدر کو ظاہر کرے۔ اس کام اور اس جگہ کے وہ دو حقائق ہیں۔ پہلی حقیقت کہ یہ اس کا مالک نہیں، اور وہ ایک مشن پر ہے تاکہ اپنے ملک کے کام کو پورا کرے۔ زمین پر بھی ہم مسیح کے نمائندے ہیں، ہمارا اصل وطن زمین نہیں، ہم آسمان کے خادم ہیں۔ خداوند یسوع نے یوحنا 20 باب میں شاگردوں سے کہا، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ ہم ایک سفارت خانہ میں ہیں کہ آسمانی بادشاہی کو ظاہر کریں، یعنی ہم خدا کو اور مسیح کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارا پیغام کیا ہے؟ اس دنیا میں آنے کا ہمارا کیا مقصد ہے؟ کیا کہ مسیح کی ایلچی ہونا، کیونکہ خدا ہمارے وسیلہ سے التماس کرتا ہے۔ بھائی ایاد، یہ خوبصورت بات ہے کہ یہ نہیں کہ ہم خدا کی طرف سے منادی کریں، بلکہ خدا ہمارے وسیلہ سے التماس کرتا ہے، ہماری زندگی، ہمارے چال چلن، اخلاق کے ذریعہ، اور ہم اس دنیا میں اس ملک کو ظاہر کرتے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں۔ آسمانی حالت اور آسمانی اصولوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم ان کی طرح نہ رہیں، ہم آسمان کے شہری ہیں پر ہم لوگوں کے بیچ رہتے ہیں۔ جی، کیا ہم ان سے محبت رکھیں؟ جی، کیونکہ ہمارے پاس ان کے لیے پیغام ہے۔ ہم منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ رکھو۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ رکھو۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آ کر خدا سے ملو۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کو قبول کریں، کیونکہ مسیح، جیسے ہم نے پہلے سیکھا کہ خدا نے یہ ملاپ کیا،
مسیح یہ ملاپ کروانے آیا، اس نے صلیب پر یہ کام مکمل کیا۔ صرف اتنا چاہیے کہ لوگ مسیح کے کام کو قبول کریں اور اس سے میل ملاپ کریں۔ وہ خدا کے مخالف تھے، اس لیے خدا نے ایک ثالثی بھیجا اور مسیح نے صلیب پر خون بہا کر یہ میل ملاپ کروایا تاکہ اسے قبول کریں، اس کے ساتھ میل ملاپ کریں۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا پیغام ہے۔ جی صحیح۔ ایمان لانے کے بعد ایماندار کا یہی کام ہے۔ میں ایمان رکھوں تو ابدی زندگی کا وارث ہوں گا۔ کیا میں آرام کروں جب تک مسیح مجھے لینے نہ آئے؟ نہیں، ایماندار کا ایک مقصد ہے جب تک وہ زمین پر ہے، اور پچھلے ابواب میں لکھا ہے ہم مسیح کی خوشبو ہیں اور ہم مسیح کا خط ہیں، اور یہاں ہم مسیح کے ایلچی ہیں، بس مسیح کے۔ اور ایماندار اس دنیا میں موجود ہیں تاکہ مسیح کو ظاہر کریں، یا پھر جو پیغام مسیح نے اس دنیا میں رہتے ہوئے شروع کیا، ایمانداروں کو اس کی غیر موجودگی میں اسے مکمل کرنا ہے۔ مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، اور ایمانداروں کے لیے کہا کہ دنیا کا نور تم ہو۔ ایک ایلچی کا پیغام کیا ہے کہ وہ جس ملک میں جاتا ہے وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، اور وہ وہاں کیا پیغام دے اور وہ ان سے کیا کلام کرے، ملاپ کا کلام۔ اور مسیح نے ہمیں دنیا میں اس مقصد سے بھیجا ہے کہ ہم اس کے ایلچی ہوں۔ لیکن مجھے خوف ہے کہ، اور یہ سچ میں بہت ہی سنجیدہ بات ہے، اگر وہ نمائندہ اپنا کام مکمل نہ کرے تو وہ اپنے مالک خارج سے ہو جائے گا، مطلب کہ اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ ختم، اور صحیح۔ خدمت بھی۔ خدمت اسی لیے ختم۔ خدا کے پاس جائیں، بہتر ہے کہ جا کر اس ملک میں بیٹھیں۔ جلد ہی اپنے ایلچیوں کو وہ آسمان پر ایک واپس اور مسئلہ ہے۔ بلا لے گا۔ بالکل صحیح۔ بھائی ایک تبدیلی موجود ہے، یعنی اس نے کہا کہ ہم مردہ ہی تھے، وہ سب کے واسطے موا، اور اس نے کہا ہمارا میل ملاپ ہوا، پھر ہم اس کے ایلچی بنے۔ کیا آپ نے غور کیا؟ ہم مردہ تھے، پھر ملاپ ہوا، اب ہم ایلچی ہیں۔ مطلب ایک عظیم شخص کی کہانی ہے۔ انگلستان کا ایک بہت بڑا خادم تھا، ملکہ برطانیہ نے ان کو ایک ملک میں ان کا سفیر ہونے کی پیشکش کی، اور اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا میں شکر گزار ہوں، میں اس سے بھی بڑے بادشاہ کا ایلچی ہوں، میرے لیے یسوع مسیح کا نمائندہ ہونا کافی ہے۔ اگر ہر ایماندار جان جائے کہ خداوند کے ایلچی ہونے کا کیا مطلب ہے، مسیح کا ایلچی نمائندہ، اور خداوند اسے کہے کہ وہ اپنے چال چلن، اپنے پہناوے اور بول چال پر دھیان دے، کیونکہ وہ اپنے آسمانی گھر کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کہے بغیر کہ جی، میں بالکل سفیر صحیح ہوں۔ کہا۔ جب وہ چلے تو لوگ جان جائیں فلاں مصر کا سفیر ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ زبان سے، پہناوے سے، اور وہ اپنے رسم و رواج سے پہچانا جاتا صحیح۔ ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میرا سوال 21ویں آیت سے ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ جی بھائی، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ کون ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اور ہمارے واسطے گناہ ٹھہرا؟ پہلے میں اپنے ناظرین سے کہتا ہوں کہ آپ کی نجات کے لیے یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ خدا خود انسان کو بچانے کے لیے اور ان سب کے لیے جو خدا سے دور تھے۔ خدا نے کس کو گناہ گار ٹھہرایا؟ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، اور مسیح کے بارے میں گواہی ہے۔ کون ہے جو گناہ سے ناواقف تھا؟ مسیح گناہ سے واقف نہ تھا۔ اور بھی دو گواہیاں ہیں، پالوس نے یہ لکھا اور پطرس اور یوحنا رسول نے، اور اس بات میں اضافہ کیا، نہ اس نے گناہ کیا اور نہ ہی اس کی ذات میں کوئی گناہ تھا۔ اور مسیح کا گناہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، پر دیکھیں کہ خدا نے اسے صلیب پر ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ اس کو گناہ ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ خدا نے اپنی نفرت اور اپنے غضب کو اپنے اکلوتے بیٹے مسیح پر انڈیل دیا، تاکہ مسیح اپنی موت کے وسیلے تمام گناہوں کو دور کرے اور ان کے لیے کفارہ ادا کرے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور خدا انسان سے پیار کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے گناہ دور ہو جائیں، حالانکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن سب ایمانداروں اور اپنے لوگوں کی محبت کی خاطر اس نے ایسا کیا۔ اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا،
جب وہ گناہ ٹھہرایا گیا اس سے پہلے وہ گناہ سے واقف نہ تھا۔ مسیح کی زندگی دیکھیں تو وہ گناہ سے واقف نہ تھا، اس میں کوئی گناہ نہ تھا۔ اس نے گناہ بائبل نے نہیں اس کیا۔ کی گواہی دی کہ وہ بے گناہ تھا۔ دشمنوں نے بھی گواہی دی کہ وہ راست باز ہے۔ اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ۔ بھائی میں کہنا چاہوں گا جب سب کتابوں کے مطابق ہر انسان میں گناہ ہے تو شیطان کا اس میں کچھ ہے سوائے مسیح کے۔ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ مسیح ایک عام آدمی تھا یا پھر خاص؟ نہیں، وہ سچ میں نرالا تھا۔ کیسے؟ اور میں کہوں گا کہ شیطان نے بھی مسیح کی گواہی دی تھی۔ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔ مسیح نیچے سے نہیں بلکہ آسمان سے آیا تھا، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ میں کہوں گا کہ شروع سے مریم کے حاملہ ہونے سے روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اور مسیح کے سوا سب انسان، جیسے داؤد نبی نے کہا کہ یہ سب انسانوں کے لیے ہے۔ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ مسیح مجسم خدا ہے۔ جی خدا صحیح۔ مجسم ہوا، وہی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے جو با اثر ہو، تاکہ ہم اس میں، اس کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ ہم جو گناہگار ہیں مسیح میں ہو کر خدا کی راست باز قوم بن جائیں۔ یہ تبادلہ ہوا۔ ہے، یہ لین دین ہوا۔ مسیح جو مجسم خدا ہے، جس نے کہا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ گناہ۔ جی، اور کہا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ شیطان کا ہر انسان میں کچھ موجود ہے سوائے مسیح کے، کیونکہ مسیح انسانوں جیسا بالکل نہیں۔ وہ مجسم خدا ہے، وہ اکیلا کافی ہے کہ وہ صلیب پر قربان ہو۔ وہ ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا گیا جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تبادلہ ہوا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ بھائی حیات، کبھی کبھی یہ غلط طرح ہو جاتا ہے کہ مسیح ہماری خاطر گناہ بنا، نہیں، وہ کبھی گناہ نہیں تھا، خدا نے اسے ٹھہرایا، وہ تبادلے کے لیے استعمال ہوا۔ وہ صلیب پر ہوتے ہوئے بھی پاک تھا، اس نے بے عیب ہوتے ہوئے ابدی روح کے وسیلہ سے اپنے آپ کو خدا کے آگے پیش اس کیا۔ نے بے عیب ہوتے ہوئے ابدی روح کے وسیلے سے اپنے آپ کو خدا کو پیش کیا۔ بہت شکریہ۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں کا سوال کیا ہے۔ خدا نے ہمیں نئی فطرت دی کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ اور پولس رسول نے کہا، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ ہم نئی فطرت کیسے لیں جبکہ اسی وقت ہم جسم اور گناہ سے جنگ کرتے ہیں؟ جی، بہت ہی اہم سوال۔ کیا میں نے پرانی چیزوں سے چھٹکارا نہیں پایا تو وہ ابھی مجھ سے کیسے لڑ رہی ہے؟ بچائے جانے کے بعد ایمانداروں کی دو فطرتیں ہیں۔ نئی فطرت جو پالوس نے کہا کہ وہ نئی مخلوق بنے، یہ مسیح پر ایمان لانے سے ملی، اور پرانی فطرت جو مجھ میں موجود ہے اور اس میں ابھی بھی گناہ کرنے کی صلاحیت ابھی بھی موجود ہے، اور اسی لیے پالوس فریاد کر رہا ہے کہ اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ یہ پرانی فطرت ہے۔ اور ہم نے شروع میں اشارہ کیا کہ ایماندار کاملیت کے رتبے تک نہیں پہنچا، وہ پھنس سکتا ہے۔ اور یہاں پالوس نے ایک مثبت بات کی کہ نئی فطرت کے ساتھ ساتھ پرانی فطرت موجود ہے اور ایماندار گناہ میں گر سکتا ہے۔ پر خداوند نے اس کو پرانی فطرت پر فتح بخشی ہے۔ اس نے بہت بار بیان کیا کہ نئی فطرت کو غلبہ حاصل ہے۔ صحیح۔ جانتے ہیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا؟ جب ہم نے خداوند کو جانا تو ہمارا میلاب ہوا اور ہم اس کے ایلچی بنے، اور اب ہمیں اپنے چال چلن اور اپنی زندگی سے اس دنیا میں خداوند کی گواہی دینی ہے۔ صحیح۔ انسان کی نئی اور پرانی فطرت ہے، اس کو چاہیے کہ ہوشیار رہے، کیونکہ پرانی فطرت کبھی بھی نئی فطرت کو مات دے سکتی ہے۔ بہت خوب۔ بہت لوگ اپنے اور خدا کے درمیان ثالثی کی تلاش میں ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اس سے براہ راست بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، پر ہمارے پاس ایک ثالثی ہے جو باپ سے ہمارا ثالثی ہو کر بات کرتا ہے۔ صحیح، شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ بہت اگلے شکریہ۔ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ کو خوشخبری ملتی ہے کہ خدا آپ کی طرف ہے، وہ آپ کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ خدا نے آپ کی طرف ملاپ کا ہاتھ بڑھایا اور میل ملاپ کیا۔ ہم نے سیکھا کہ ملاپ کے معنی بدلنا ہے تاکہ مخالف ہونے کے بجائے خدا کے ساتھ امن سے رہیں۔ جب آپ خدا کی ابدی زندگی پائیں تو آپ جانیں گے کہ امن سے مراد خدا کو سمجھنا اور اس سے رفاقت رکھنا ہے۔ عزیز ناظرین، کیا آپ اس زندگی سے محروم نہیں؟ تو آپ کے لیے
اچھی خبر یہ ہے کہ خدا آپ کی طرف ہے. اس نے آپ کے لیے فدیہ دیا، تبادلہ کیا. خدا نے ہماری خاطر مسیح یسو کو گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. لہٰذا عزیز ناظرین، میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس خوشخبری کو قبول کریں اور مسیح سے مخالفت کے تعلق کے بجائے اب آپ خدا کے ساتھ امن میں رہیں اور مسیح میں نئے ہو جائیں. عزیزو، آپ خدا کا خاندان ہیں. آپ مسیح یسو میں نئی مخلوق ہیں. پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں. انہی الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. كنت في الماضي أثيم أعيش مع الأشرار، مشيت في طريق أليم وشربت أنا المرار، وقابلني يسوع محبوبي وطهرني من كل ذنوبي، وقال جاهد واسهر خليك في انتظار، يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك، أنت عزي وجاهي أفراحي معاك، وحبيتني محبة أبدية ونجيتني من كل خطية، وجاي تاني تاخدني واكون في سماك. حبيبي يسوع هناني وقال يا ابني مبروك، مفيش أحزان تاني ده اسمك مكتوب فوق، يا عزايا أحزان مفيش، يا هنايا في السماء أعيش. شكرا ليك يا ربي دايما انت شفوق، هيجي الحبيب حسب قول الكتاب في مشهد عجيب سنخطف عالسحاب، وهنلبس أجمل تيجان وهنجلس في أحلى مكان، وهنفرح في السماء مع كل الأحباب. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।